इस वक्त सबसे ज्यादा भत्ते जो दे रहा है कोई वो KPK के वुज़रा हैं। इमरान खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगी, गोलियों के 4 टुकड़े उनको जो है ना वो लगी। आखिरी साल में क्या ऐसा हो गया था कि इनकी GDP का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो गया था। हमाद अजहर साहब तो खुद करप्शन में गोडे गोडे डूबे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपनी पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारियां जो है वो मरियम नवाज साहिबा को दे दी। कुछ लफ्ज ग्रेजुएट हैं जो आपको PTI की क़यादत में बड़े ऊपर आते हुए नजर आएंगे। कुछ बातें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि मनवाना चाह रही थी JUI वो नहीं मानी है, और उनकी तबीयत नसाज ऐन उस वक्त हुई है जब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एजेंडा है इसका एलामिया फाइनल हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजिया का रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो इसलिए कोशिश कीजिएगा हम मुख्तसर ही रखें। सर बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन खबरें आपको पता है बातों बात इतनी ज़्यादा होती हैं और वो कुछ इस तरह इंटरेस्टिंग किस्म की होती हैं कि जितना भी हम दौरानिया थोड़ा कम रखना चाहें और बात बढ़ते बढ़ते बात से बात निकलते कहीं से कहीं बात चली जाती है। तो लेकिन आज सबसे पहले जो खबर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है उसका एलामिया भी जारी हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि जी सिक्योरिटी के हवाले से नो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी। लेकिन एक बड़ी हैरत अंगेज बात है और वो ये कि दहशतगर्दी का जो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आता है वो KPK पे आता है, लेकिन इस इजलास में KPK के ही वज़ीर आला को बुलाया नहीं गया। तो ये थोड़ी अजीब सी सूरत हाल नहीं है? आपको क्या लगता है? देखें, इस इजलास के अंदर किसी भी ओहदेदार की जो इनविटेशन है और ख़ास तौर पे सूबाई चीफ मिनिस्टर की, वो बाय इनविटेशन होती है। वो कोई उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोजिशन नहीं होती, ये बाय इनविटेशन होती है। अच्छा, पिछली जो कौमी सलामती की कमेटी थी या इजलास हुए हैं मुख्तलिफ ऐसे जहाँ पे चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसका, वो उसमें नहीं आए। ECC मेरा ख्याल नॉर्मली उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर जाता है सूबे का, वो भी नहीं आए, आते रहे। PTI और वो जो इजलास हैं वो पंजाब और KP के नुमाइंदों के बगैर हुए हैं। यहाँ पे तो आइनी कंपोजिशन के अंदर उनका रोल नहीं है, मतलब वो आइनी तौर पे नहीं है, बाय इनविटेशन है। इनविटेशन पे बुलाया जा सकता है और बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन ये है कि अगर ना भी बुलाएं तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, इस बुनियाद के ऊपर हम कह सकते हैं कि जनाब जो है वहाँ पे चूँकि मेजर ऑपरेशन वहाँ पे होना है, इस वक्त सबसे ज़्यादा भत्ते जो दे रहा है कोई वो KPK के वुज़रा हैं। इवन चीफ मिनिस्टर महमूद खान जो हैं वो भी तालिबान को भत्ता भिजवाते हैं हर महीने अपने सर्वाइवल के लिए कि वो उनके ख़िलाफ़ को कार्रवाई ना करें। तो उनको बुला के पूछा जाना चाहिए था। मेरा भी यही ख्याल है कि भाईजान ये जो आप भत्ता भिजवाते हैं वहाँ पे इसकी क्या सूरत है और आप क्यों भिजवाते हैं और आप क्यों एक्शन नहीं लेते इस हवाले से। लेकिन आज की दूसरी अहम खबर जो है जो कि अभी तक मीडिया पे नज़रअंदाज है वो ये है कि वो जो मुलज़म नवीद था उसको गुजरांवाला की दहशतगर्दी के अदालत में पेश कर दिया गया है, जिसको इमरान खान के ऊपर हमले के हवाले से गिरफ्तार किया गया हुआ है और उसको जुडिशल रिमांड पे नहीं भेजा, फिर पुलिस की कस्टडी में दे दिया 14 दिन के लिए कि उसका एक पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है। ये कह के रिमांड लिया गया है उसका। 47 दिन हो गए उसको रिमांड के ऊपर, लेकिन फिर दहशतगर्दी के जज साहब जो हैं उन्होंने भिजवा दिया उसको। लेकिन उसमें जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात सामने आई है कि वहाँ पे वो जो गोंदल बेचारा मारा गया था मौके के ऊपर, उसको जो गोली लगी है वो मुलज़म के पिस्तौल से नहीं चली और वो गोली जो है ये JIT की रिपोर्ट बता रहा हूँ, वो गोली जो है किसी ऐसी बंदूक से चली है जो कि इमरान साहब के बॉडीगार्ड्स के पास थी। उस तरह की कोई बंदूक है जिससे वो गोली चली है। ये JIT की रिपोर्ट है जो अदालत में पेश हुई है और इसी बुनियाद JIT की रिपोर्ट से ही एक खबर सोशल मीडिया पे ये भी गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगी, गोलियों के 4 टुकड़े उनको जो है ना वो लगे हैं। कोई भी डिफरेंट गोली के भी हो सकते हैं, किसी एक गोली के भी हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो गोंदल मारा गया है, अच्छा जैसे बाय द वे इमरान खान साहब के वो जो बॉडीगार्ड हैं
ان کی کسٹڈی نہیں دی گئی JIT کو نا, یا ان کو نہیں مہیا کیا گیا کہ ان سے کویسچن آنسر کر سکے. وہ تو جب مزید شروع ہوگا تو پھر پتہ چلے گا. لیکن یہ زیادہ بڑی خبر ہے, اور خبر تو یہ بھی ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے کوئی وائٹ پیپر شائع کیا ہے. وہ کیا ہے سلسلہ؟ سر وہ اس میں اکانومی کے حوالے سے کوئی بات چیت جو ہے وہ کی گئی ہے کہ جی انہوں نے اکانومی کا کس طرح سے بڑا غرق کیا ہے, اور وہ مور اور لیس وہی صورتحال ہے جس پہ کل ہم لوگوں نے پورا ویلاگ کیا تھا اکانومی سے ریلیٹڈ, کہ معیشت کا جو ہے برا حال ہوتا جا رہا ہے, پر اس حکومت کے کان پہ جوں بھی نہیں رہی میری. اچھا دیکھیے, ایک بات ہے, آج ہمیں اس فورم پہ پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ بات کر دینی چاہیے. بات یہ ہے کہ 2008 میں پاکستان کے اندر جو تھا وہ چاول کی فصل بہت زیادہ ہو گئی, اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب گلی محلے کے بازار میں سے گزرتے تو ریڑھیوں کے اوپر چاول بک رہے ہوتے, اور پتہ چلا کہ عالمی منڈی میں اس کے ریٹ بہت کم لگ رہے ہیں, تو لہٰذا فصل زیادہ ہو گئی تھی, تو لہٰذا اس لیے یہ چاول بہت سستے ہو گئے. اس وقت چاول بک رہے تھے تھوک میں 60 سے 70 روپے کلو, اور پرچون ریڑھیوں پہ 80 روپے کلو. اگر آپ اس کو معیار مان لیں, میں آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کہ جناب 2008 کے اندر جو تھی وہ چاول کی قیمت جو تھی وہ 80 روپے تھی کنزیومر پرائس, اور آج قیمت جو ہے وہ 320 روپے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چاول کی آپ کہہ سکتے ہیں, سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ چاول کی قیمت کے اندر 400% اضافہ ہوا ہے. یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں نا. اب کتنی دیر میں ہوا ہے, کتنا ہوا ہے, یہ ہم نہیں بتائیں گے, لیکن آپ نے اگر ہیجان برپا کرنا ہو کہ دیکھیں جناب کتنا ظلم ہو گیا, چاول کی قیمت میں 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے, یہ کتنی نااہل گورنمنٹ ہے. موجودہ حکومت کا جو آج کا وائٹ پیپر ہے یہ بنیادی طور پہ اسی طرح کا ایک گمک ہے. انہوں نے بیس ایئر چینج کیا اپنی GDP کو بتانے کے لیے, بڑھا کے دکھانے کے لیے, جو اتنی نہیں تھی ویسے بائی دا وے جتنی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب 5.4 کے 6.2 کی بات, 5.4 کی بات کر رہے ہیں کہ جناب پروجیکشن آ گئی تھی. بیسیکلی آخری سال میں کیا ایسا ہو گیا تھا کہ ان کی GDP کا گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا, اس لیے کہ شوکت ترین نے ان کو بتایا کہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے, کیلکولیشن کا طریقہ بدلتے ہیں اور بیس ایئر چینج کر دیتے ہیں. بیس ایئر انہوں نے جا کے کر دیا پیپلز پارٹی کا آخری سال جو تھا, جس کے اندر اکانومی کا بیڑا گرک ہو گیا تھا, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی, تو اس کو بیس ایئر بنا کے اور جناب 2021-22 کی کیلکولیشن کر لی اور بتا دیا کہ جناب 2012 سے یہ ہمارا GDP گروتھ ریٹ 5.4% آ رہا تھا, وچ از رانگ. یہ گمک ہے. اور جن صاحب نے اس کے اوپر تقریر فرمائی ہے جناب حماد اظہر صاحب تو خود کرپشن میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں. یہ انرجی کے وزیر تھے اور انہوں نے ایران سے LPG امپورٹ کر لی. ایران پہ معاشی پابندیاں ہیں, اور ان معاشی پابندیوں کے اندر اگر آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو آپ پہ بھی معاشی پابندیاں لگ جائیں گی. وہ ابھی تک پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر اس کی صفائیاں دیتا پھر رہا ہے کہ جناب نہیں, وہ جہاز جو تھا LPG کا جو حماد اظہر نے منگوایا تھا, اور ان کا اعتراف قومی اسمبلی کے فورم پہ موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ جہاز جو تھا وہ تو جی عراق کا تھا, جی عراق پہ تو پابندیاں نہیں ہیں, لیکن وہ دنیا کہتی ہے کہ وہ عراق کی LPG نہیں تھی, وہ ایران کی تھی اور سستی مل رہی تھی, ان صاحب نے منگوا لی تھی. آج ہمیں حماد اظہر بتا رہا ہے کہ اکانومی کی حالت بہت بری ہے. یہ حماد اظہر اس وقت وزیر تھا جب پیسے آئے, کن کے لیے آئے؟ کرونا سے نپٹنے کے لیے آئے. $2.5 ارب ہمیں IMF نے دیا بغیر کسی وجہ کے, اور $2 ارب ہمیں ورلڈ بینک نے دیا. ابھی امریکہ نے جو امداد دی, چائنا نے جو دی, برطانیہ نے جو دی, سعودیہ نے جو دی, قطر نے جو دی, UAE نے جو دی, اس کو ہم شمار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یہ تقریباً $5 ارب سے زیادہ رقم آئی تھی, اور انہوں نے $5 ارب سے دنیا نے کہا جی اس کے ہسپتال بنائیے, اس کی ویکسین خریدیے اور یوں لوگوں کو بچائیے.
اب وہ اس کی اپنا کیا نام ہے فواد چودھری کی تو وہ گفتگو جو اس نے لکھ کے عمر فاروق ظہور کے ساتھ دبئی میں کر رہا تھا کہ میں آپ کو ٹھیکہ لے کے دیتا ہوں ویکسین کا اور ہم وہ ویکسین روکیں گے جو مفت میں آ رہی ہے جی، جب ان کی یہ حالت بڑا اچھا ریٹ لے کے دیں گے، جب اس کی یہ حالت دیکھی تھی تو پھر ہمیں امریکہ نے ویکسین دینا شروع کر دی کہ یہ تو اپنے لوگوں کو مارنے لگیں. پھر چائنا نے ہمیں مفت میں ویکسین دی, پھر رشیا نے ہمیں ویکسین بھجوائی اور ان ویکسین کو ہم نے لوگوں کو لگا کے ان کی جان بچائی. بائی دا وے نیا جو ویریئنٹ آ رہا ہے اس کی ویکسین کوئی نہیں ہے. ہم تمام ناظرین سے کہیں گے احتیاط کریں اور اس سے کرونا نیا جو کرونا کا ویریئنٹ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور جو ہے اس دفعہ حکومت نے کوئی بھی جگہ نہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ تاکہ ہرڈ جو امیونٹی ہے وہ پیدا کی جا سکے, تمام لوگوں میں تھوڑی تھوڑی تقسیم ہو جائے. اس طرح کا فارمولہ لگانے جا رہی ہے حکومت. تو سر بات ہو گئی جو سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا, اس میں سیکیورٹی کی بھی بات ہوئی, اکانومی کی بھی بات ہوئی. اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک بڑا اس وقت جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہے لوگوں کے اندر بے چینی پھیلانے کا. تو اس کے حوالے سے کیا کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی یا کوئی اہم فیصلہ نہیں ہوا؟ جی بہت اہم فیصلہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی معیشت, پاکستان کے جو ادارے ہیں, پاکستان کی جو فوج ہے, عدلیہ ہے, ان کے بارے میں اگر کوئی نیگیٹو کمنٹ کرے گا تو اس کے تحت نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی ہوگی. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی حساس بات ہے. تو سر اس میں صرف عام عوام آئے گی یا اس میں سیاستدان بھی آئیں گے؟ نہیں, سارے لوگ آئیں گے. جو بھی سوشل میڈیا یوزر ہیں, وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ عین ممکن ہے کہ وہ جو واردات ڈالنے والے ہیں ان کو کوئی نہ پوچھے اور عفیفہ راؤ کو آ کے کہیں کہ جی فیصل راؤ صاحب کو ذرا لے کے حاضر ہو جائیں. ہاں جی بالکل. وہ جیسے اعظم سواتی کو تو جو ہے نا وہ گرفتار بھی کر لیا, لیکن ابھی تک مصطفیٰ نواز کھوکر کا کچھ نہیں ہوا. ہاں وہی نا, وہ لے کے حاضر ہو جائیں اور یہ بتائیں کہ آپ نے ٹویٹ کیوں کی ہے. آپ اس کو سمجھاتے رہیں کہ جناب یہ میں نے پروگرام کی ایک ٹویٹ تھی, اس کو کیا ہے آگے. تو وہ جب سمجھائیں گے اتنی دیر میں آپ کے جو چکر شکر لگ چکے ہوں گے اور جو آپ کو دہشت زدہ کیا جا چکا ہوگا وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور ہم جو مظاہرے کر چکے ہوں گے کہ جناب عفیفہ راؤ کو رہا کرو, عفیفہ راؤ کو رہا کرو. پاکستان میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سر اعظم سواتی صاحب کو شکر ہے آج ضمانت مل گئی اور ان کی رہائی ہو گئی ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کوئی جان بخشی ہو جائے گی یا آگے معاملات ابھی مزید لٹکیں گے؟ دیکھیے اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ آج خصوصی جیل سے اسلام آباد سے رہا ہوئے ہیں. ان کے صاحبزادے نے ان کو وصول کیا ہے, اور پھر جب وہ جیل سے وہ سی آئی اے سینٹر سے باہر نکلے, ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوئی ہیں, ان کو گھر لے گئے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ وہی ہے, وہ جو فیصلے کا حصہ بنی ہے اور جس کا عکس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بڑے لوور کورٹ کے ایک رپورٹر ہیں ثاقب صاحب, بڑے کمپیٹنٹ رپورٹر ہیں. انہوں نے وہ عکس جو ہے نا وہ ٹویٹ کیا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ملزم نے اس طرح کی حرکت دوبارہ کی, یعنی کہ ٹویٹ کرنے کی, کسی کے خلاف کسی کو گالی دینے والی ٹویٹ کرنے کی تو ایک درخواست دیں گے جو مدعی ہیں, تو ان کی جو ضمانت ہے وہ واپس ہو جائے گی. تو ساتھ میں ان کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ وہ اپنا ٹویٹر یوز کرتے ہوئے محتاط رہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد شاید اب وہ اتنی اگریشن کے ساتھ یا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اپنا ٹویٹر ہینڈل استعمال نہ کریں. اور نارملی جتنے وہ بزرگ ہیں وہ اتنے بزرگوں سے ٹویٹر ہینڈل وغیرہ استعمال نہیں ہوتے, اور جتنے کہ وہ امیر ہیں اس طرح کے لوگوں نے زیادہ تر آگے بچے رکھے ہوتے ہیں, جن میں سے زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اور وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل کو استعمال کرنے کے لیے. تو امید ہے کہ اس بچے کی جو ہے وہ نوکری ختم ہو جائے گی کیونکہ اس نے پہلے 2 دفعہ سواتی صاحب کو جیل کی سیر کروا دی ہے. بہت غیر محتاط ٹویٹ تھا جس کے اوپر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے سواتی صاحب کی. مطلب آپ براہ راست عہدے کو, افسر کو چھوڑیں, آپ براہ راست کسی فرد کو اس طرح کی دھمکیاں, ماں بہن کی ننگی گالیاں ٹویٹر پہ نہیں دے سکتے جو انہوں نے دیں. اچھا سر
ایک اور بہت اہم خبر ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کی تنظیم نو کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کو دے دی ہیں. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت سے لوگوں کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی اور بہت سے لوگ جو ہے جو پہلے بیک پہ تھے وہ ذرا زیادہ فرنٹ پہ آ جائیں گے؟ مسلم لیگ نون کا مستقبل اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مریم نواز اس کو کیسے لے کے چلیں گی؟ اس حوالے سے نا بڑی عجیب و غریب انٹرنل کانفلکٹ چل رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر. اور اسی لیے تو میں نے پوچھا ہے آپ کے پاس مخبری ضرور ہوگی کہ کن کن لوگوں کی نوکریاں ختم ہوں گی. نہیں میرے پاس وہ لسٹ تو نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کتنے لوگوں کو اور نوکریاں ملیں گی. ٹھیک ہے. اچھا چلے پاکستان میں بڑی بے روزگاری ہے، کسی کی ایسی نوکری لگ جائے گی اس کی تو نسلیں سنور جائیں گی. کچھ لفظ گریجویٹ ہیں جو آپ کو پی ٹی آئی کی قیادت میں بڑے اوپر آتے ہوئے نظر آئیں گے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا، میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے، لیکن وہ آپ کو نظر آئیں گے اوپر آتے ہوئے. ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا اس وقت ایک انٹرنل کانفلکٹ تھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جا کے اپنے والد صاحب سے باقاعدہ لابنگ کی ہے اس کی، اور مریم نواز شریف جو ہیں وہ اس پارٹی کے اندر اس گروپ کی نمائندہ تھیں جن کا خیال تھا کہ ہمیں اقتدار کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور اگر بننا بھی پڑ جائے تو ہمیں ڈرائیونگ سیٹ نہیں لینی چاہیے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا خیال تھا اور وہ اس پہ آخری دم تک رہیں. لیکن چونکہ ان کے والد صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم اقتدار لینے جا رہے اور ڈرائیونگ سیٹ ہمارے پاس ہوگی، تو اس پہ وہ جو تھیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مطلب الیکشن کے موقع کے اوپر کو تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی ہیں، لیکن دوسرے الیکشن کے کو تو وہ درمیان میں چھوڑ کے تو وہ چلی گئی تھی اپنے والد کے پاس، کیونکہ انہیں نتائج کا علم ہو گیا تھا کہ ان الیکشن کے نتائج کیا آ رہے ہیں. اپنا مریم نواز شریف صاحبہ خاتون ہیں تو ان کے ارد گرد ایک سرکل تو خواتین کا بنے گا نا، ایک پہلا جو ہوگا، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. بہرحال میں وہاں سے آگے چلتا ہوں. تو یہ اندر ایک کنٹروورسی کہہ لیں، کنفلکٹ موجود تھا کہ یہ جو ہم نے اقتدار لیا ہے، پی ایم ایل این جو ہے جو پی ڈی ایم کا حصہ بن کے اقتدار میں آئی ہے، اس سے اس کی سیاست تباہ ہو گئی ہے یا تباہ ہو رہی ہے. اور اس وقت جو ہے مطلب کہ بہت ساری باتیں ان کی نہیں مانی گئیں یا مانی جا رہیں، جیسے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو جو پنجاب اور کے پی حکومت کے خزانے سے تنخواہیں ملتی ہیں گالیاں دینے کے لیے لوگوں کو، وہ تنخواہیں نہیں روکی جا سکیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اب نیشنل ایکشن پلان کے تحت روکی جائیں، لیکن نہیں روکی جا سکیں. اور وہ اسی طرح ہی سوشل میڈیا کے اوپر سرکاری خزانے سے ٹرینڈز بناتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ بات جو تھی، یہ مریم، یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ مریم اورنگزیب کو سیاست میں زیادہ ایکٹیو رول دے دیا جائے، اور جو چاچو ہیں وہ انتظامی سائیڈ کو دیکھتے رہیں. بیسیکلی یہ وہ والا رول ہے جو کہ نواز شریف صاحب ادا کرتے رہے ہیں پرائم منسٹر بننے سے پہلے. اگر آپ کو یاد ہو تو پنجاب میں چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ پیچھے بیٹھ کے ایک پولیٹیکل لیڈر کا رول ادا کیا کرتے تھے. سر یہ تو بس کہنے کی باتیں، پی ٹی آئی میں بھی ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ وہ اپنے لیڈران جو کہ اس وقت پی ٹی آئی میں تھے ان کے حوالے سے ان کو جیلیں ہو گئی اور انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. علیم خان کی مثال آپ کے سامنے، وہ اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ تھے پر پی ٹی آئی نے ان کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی. لیکن مجھے احساس ہے آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کا گلا بھی خراب ہے، پر جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال میں اور کرنا چاہوں گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طبیعت سنا ہے کہ کافی ناساز ہے، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ ان کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی ہے یا یہ طبیعت کی ناسازی کس وجہ سے ہو گئی؟ دیکھیے مولانا کی طبیعت جو ہے ان کے بارے میں عموماً اطلاع جو ہے وہ ان کے ترجمان دیا کرتے ہیں، لیکن کل یہ پہلا موقع تھا کہ عبدالغفور حیدری صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، انہوں نے ان کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاع دی. اور ان کی طبیعت ناساز عین اس وقت ہوئی ہے جب یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو ایجنڈا ہے اس کا اعلامیہ فائنل ہو رہا تھا. اور میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ کچھ باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ منوانا چاہ رہی تھی جے یو آئی، وہ نہیں مانی گئی، اور انہوں نے ایک طرح کا اپنی طرف سے کہ مجھے یہ بیانیہ اون نہ کرنا پڑے یا مجھے اس کی سپورٹ نہ کرنی پڑ جائے، وہ غائب ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میری طبیعت خراب ہے اور اب میں کسی کنسلٹیشن کے لیے دستیاب نہیں ہوں. ٹھیک ہے،
جیسے مجھے اگر پروگرام نہ کرنا ہوا کسی دن آپ کے ساتھ تو میں کہہ دوں گا نا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بالکل دیکھیں گلا خراب میں بھی آپ نے میرے ساتھ پورا ویلاگ کر لیا. اسی طرح مولانا فضل الرحمان نے کہلوا دیا کہ جناب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ مطلب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ ویسے ہی کرونا ہوا ہے ان کو, جیسے پہلے یہاں پہ سیاستدانوں کو ہوتا رہا ہے کہ جب وہ کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کرنی ہوتی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں ان سے بیک آؤٹ کر رہی ہے, اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو کمٹمنٹس انہوں نے کر لی تھیں پی ڈی ایم کی حکومت بناتے وقت, اس کے گارنٹر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں, اس لیے وہ کمیٹی دوڑی گئی ہے ایم کیو ایم کو منانے کے لیے. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے حوالے سے ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ شاید دوبارہ سے جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کو جو ان کا لیڈر بنائے, ایک مشترکہ لیڈر بنا کے, اور تمام جو ایم کیو ایم کے دھڑے تھے جو دھڑوں میں یہ تقسیم ہو گئی تھی ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوشش کچھ کامیاب ہو سکے گی؟ الطاف بھائی نے اپنا پاسپورٹ وہ مانگ لیا ہے, اور الطاف بھائی جو ہیں وہ اپنا پاسپورٹ جو ہے اگر ان کو مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ آنے کے قابل ہو جائیں گے. ایک بات ہو گئی جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو پولیٹکس کی ہے پابندی لگنے سے پہلے, سیاسی سرگرمیوں سے پہلے, جو انہوں نے 86 سے آن ورڈ پولیٹکس کی ہے, وہ تو بھائی کراچی والوں کے لیے خاص طور پہ تو اور پاکستان نے ان کے لیے عام طور پہ ایک ڈراؤنا خواب ہے. بوریاں, قتل و غارت گری, میس کلنگ, ایتھنک پولیٹکس اور ایتھنک کلینزنگ, اور ایتھنک اپنے مخالفین کے اوپر زبان کی بنیاد کے اوپر, نسل کی بنیاد کے اوپر حملے. ہم نے کراچی میں کیا کچھ نہیں بھگتا. تو وہ صورتحال یاد کر کے تو ہمیں تو الطاف بھائی ایک ڈراؤنا خواب لگتے ہیں. لیکن اگر الطاف بھائی وہ دیکھیں جو آج کل لندن کی عدالتوں میں تاریخیں بھگت رہے ہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ الطاف بھائی ہیں. ٹھیک ہے, وہ مطلب میرا مطلب ہے یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم باہر کچھ اور ہوتے ہیں اور پاکستان میں آ کے جو ہے نا وہ ہمارے پر پرزے بالکل باہر نکل آتے ہیں اور ہم کچھ اور ہی بن جاتے ہیں. ہاں, مطلب وہاں پہ وہ گانے بھی گاتے ہیں, شعر بھی سناتے ہیں, اور کبھی کبھی ان کی ویڈیو جو ہے وہ ہلکا سا ایسے ایسے جھومتے جھامتے بھی ریلیز ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ وہ ایک ڈیفرنٹ کردار کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. ہمیں الطاف بھائی کا یہ والا کردار چاہیے, وہ جو بوریوں والا کردار ہے نا کہ آپ کی بوری بھی سلوا دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ ایم کیو ایم کے چھوٹے سے چھوٹے جو کارکن لیول کا بندہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ بوری کا سائز بھجوا رہا ہوتا تھا. یہ میں نے بھگتا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ فیس بک ٹویٹر کے اوپر ہم نے یہ کچھ بھگتا ہوا ہے. تو اللہ نہ کرے وہ دور واپس آئے کراچی کے اندر, لیکن اگر یہ والا پوپلا سا الطاف بھائی واپس آتا ہے تو ہمیں ان کو ویلکم بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے. بس یہی ہے میری طرف سے تو اس حوالے سے. بالکل سر, آپ کی آج طبیعت خراب کے باوجود ہم نے آپ کا کافی وقت لیا, لیکن ناظرین آپ نے سنی آج کی جتنی بھی خبریں تھیں اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں ان پہ رضوان عزیز صاحب نے اپنا تجزیہ جو ہے وہ بڑا تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.